अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अजमलुल अजमलीन अकमलुल अकमलीन सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम अहबाब को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहम्दिल्लाहि ताला आप जानते हैं कि वंस इन अ वीक यानी हर मंगल को रात 10 से 11 बजे के दरमियान मैं लाइव हाज़िर होता हूँ, जिसमें आपके सवालात के जवाबात को भी शामिल किया जाता है और किसी एक मौजू पर हम गुफ्तगू भी करते हैं। सवाल करने का तरीक़ाकार इंतहाई आसान है कि हमारा जो फेसबुक पर इस वक्त लाइव चल रहा है आप देख रहे हैं, इसके कमेंट सेक्शन में आप तशरीफ़ ले आएंगे और अपना सवाल लिखेंगे। वक्त मुकर्ररा पर मुमकिना तौर पर आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। इससे पहले कि हम आपके सवालात को शामिल करें, आज गुफ्तगू का आगाज़ जो मैं करने जा रहा हूँ वो है हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक कौल मुबारक। और आप जानते हैं कि अहले दिल से हमें बड़ा प्यार है और अहले दिल की तालीमात जो कि कुरान व हदीस के ऐन मुताबिक हों वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और मकसद ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में बेहतरी और कुछ तब्दीली रूनुमा हो सके। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक मकाम पर बड़ी ख़ूबसूरत बात इरशाद फरमाई। आप फरमाते हैं, यबना आदम यानी ए इब्ने आदम, ए इंसान, बे दुनिया का बि आखिरती का, तुम अपनी दुनिया को बेच दो बि आखिरती का, आखिरत के बदले में, यानी दुनिया को आखिरत पर क़ुरबान कर दो। या दुनिया का नुकसान हो और आखिरत का नफ़ा हो तो तुम ये नुकसान जो दुनिया का है उसे बर्दाश्त कर लो। क्या नतीजा निकलेगा? फरमाया, तरबहुमा जमीअन, नतीजा ये निकलेगा कि तुम दोनों में नफ़ा हासिल कर लोगे, यानी तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। फिर फरमाते हैं, वला तबिअ, और तू न बेच, आखिरत का, अपनी आखिरत को, बिदुनिया का, अपनी दुनिया के बदले में, यानी दुनिया पाने के लिए आखिरत को दाव पे मत लगाओ, दुनिया पाने के लिए आखिरत को बर्बाद मत करो। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा? फरमाया, फतखसरहुमा जमीअन, नतीजा ये होगा कि तुम दुनिया में भी खाइब व खासिर होगे, यानी नुकसान में रहोगे, और आखिरत में भी खाइब व खासिर होगे, यानी नुकसान में रहोगे। अब इस कौल की रोशनी में हम सब अपना मुहासबा करें मेरे प्यारे भाइयों, कि हम दुनिया से आखिरत कमाते हैं या आखिरत को दाव पर लगाकर दुनिया कमाते हैं। दुनिया के लिए अगर हम आखिरत को दाव पे लगा रहे हैं तो ये समझदारी का फ़ैसला नहीं है, इसमें दुनिया भी बर्बाद होती है और बिल आखिर आखिरत भी बर्बाद होती है। और जो आखिरत है वो दायमी ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी है। तो जो दायमी ज़िंदगी हो, हमेशा की ज़िंदगी हो, उस पर एक आर्जी ज़िंदगी की बुनियाद पर खसारे का सौदा करना, नुकसान का सौदा करना, ये बहुत ख़तरनाक होता है। तो इसलिए हमें इस कौल की रोशनी में अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अपने आमाल को दुरुस्त करना चाहिए कि हम दुनिया के दीवाने ना हों कि दुनिया के लिए हम हर चीज़ को दाव पे लगा दें, बल्कि हम आखिरत की तैयारी करें। कई बार ऐसा होता है, यह हमारे यहाँ मजहबी तबक़ात में भी होता है कि दुनिया पाने के लिए दीन को इस्तेमाल करते हैं। और मैं हमेशा ये बात अर्ज़ करता रहता हूँ कि अगर आप दुनिया के हुसूल के लिए दीन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा बदनसीबी, इससे ज़्यादा महरूमी और इससे ज़्यादा अफसोस का कोई और मकाम नहीं हो सकता। अगर आपने ऐसा ही करना है तो फिर आप दुनियादार बन जाइए,
بزنس کیجئے، پیسہ کمائیے، دنیا داری میں لگے رہیے، اگر آپ نے دنیا کے حصول کے لیے آخرت کو یا دین کو استعمال کرنا ہے تو ہمیں اس سوچ کو، اس فکر کو اختیار کرنا چاہیے کہ ہماری دنیا ہماری آخرت پر قربان ہے یا ہماری دنیا ہمارے دین پر قربان ہے. ہم کہیں پر بھی دین کو دنیا پر قربان نہیں کریں گے. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کا کہ کروں مدح اہل دول رضا، اہل دول دولت مندوں کی مدح، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. یہ ایک مصیبت ہے، تعریف کرنا دولت مندوں کی دولت کی وجہ سے. اس بلا میں میری بلا بھی پڑ جائے، میری مصیبت بھی پڑ جائے. فرماتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں تو اپنے کریم آقا کا گدا ہوں. میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے. تو اس شعر کی روشنی میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صرف مال کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے لوگوں کی تعریف میں نہ لگ جائیں. اور بالخصوص جن کے سر پر اللہ نے علم کا تاج رکھا، وہ تو قطعی طور پر کسی کے مال کی وجہ سے، کسی کے جمال کی وجہ سے، کسی کے عہدے کی وجہ سے چاپلوسی میں نہ پڑیں. اس سے زیادہ ذلت کا مقام کسی صاحب علم کے لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ ہے علم والا، لیکن وہ مال کے سبب، عہدے کے سبب دنیا داروں کی تعریف میں لگ جائے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کی تعلیمات بھی یہ نہیں ہیں. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، پھر آپ کے سوالات کے جوابات کو انشاءاللہ میں شامل کرتا ہوں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی، نیوسٹ سب سے پہلا سوال شامل کرتے ہیں. سکندر ملک صاحب ہیں، اکثر یہ غالباً ہمارے پاس آتے ہیں لائیو میں اور سوال کرتے ہیں. سلام مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ الکریم. اس وقت اہل سنت میں اتحاد کی کچھ فضا قائم ہوئی ہے، بڑے آستانوں سے عقیدہ اہل سنت پر بیان آنا شروع ہوئے ہیں، پر ایسے میں حاسدین اور اتحاد اہل سنت میں رخنہ ڈالنے والے بھی زیادہ متحرک ہو گئے ہیں. ایسے میں عوام اہل سنت کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ ارشاد عطا فرما دیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ الحمدللہ اہل سنت کا پاکستان میں ایک بڑا آستانہ ہے گولڑا شریف. میں نے آج اس پر گفتگو کرنی تھی لیکن آپ کا پہلا سوال ہی اس حوالے سے آ گیا تو میں اس پہ چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. گولڑا شریف کا ابھی جو عرس تھا پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ کا، اس میں ایک اعلامیہ گولڑا کی طرف سے، سجادگان کی طرف سے پڑھا گیا. ایک مولانا صاحب نے اس پر تقریر فرمائی اور افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی انہوں نے کلام کیا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت کے حوالے سے بھی انہوں نے کلام کیا پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ کی کسی تحریر کی روشنی میں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بیان خوش آئند ہے، اور میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتا ہوں کہ دیکھیں ہماری جو خانقاہیں ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہیں. ان کے جو اکابر ہیں، مثلا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جبل العلم، علم کا پہاڑ، اور اہل سنت میں ان کا ایک بہت بڑا مقام، اور تبلیغ دین میں، روحانیت میں، تصوف میں اس خانقاہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے. تو ہمیں اپنی خانقاہوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے.
ماضی میں کچھ ایسے معاملات ہیں، کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جس کی بنا پر اختلاف و انتشار ہوا، لیکن یہ جو بیان آیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اہل سنت کے لیے انتہائی مفید ہے، اور ہم سب کو ایسی خانقاہوں کے شانہ بشانہ کھڑے بھی ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ چلنا بھی چاہیے جو باب العقائد میں، یعنی عقیدے کے باب میں اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہیں اور عوام اہل سنت کے عقائد کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بالکل خوش آئند ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس خانقاہ کو یعنی گولڑا شریف کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور علمی میدان میں یہ اسی طرح سامنے آ کر حق بات کو، چونکہ دیکھیں ہم تو جو استدلالات عقائد اہل سنت میں کئی مقام پر کرتے ہیں، تو وہاں پر جس طرح ہم اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ کا حوالہ دیتے ہیں، اسی طرح حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی حوالہ دیتے ہیں، اور علمی طور پر آپ یقین کیجئے کہ حضور تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ فتاوی مہریہ آپ پڑھیے، تو میں یہ بات آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ یقین کیجئے اگر کرنا چاہیں تو 2 فتاوی میری زندگی میں جنہوں نے مجھے بڑا متاثر کیا کہ کیا علم ہے، ان میں ایک فتاوی رضویہ ہے اور ایک فتاوی مہریہ ہے۔ یعنی پیر مہر علی شاہ صاحب کے فتاوی کو آپ پڑھیے تو جو اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ تو ہماری ایک بڑی خانقاہ ہے، تو اچھا بیان ہے۔ اب جہاں تک آپ نے یہ لکھا کہ رخنا ڈالنے والے اور حاسدین، تو یہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ان کے لیے میرا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ جسٹ اگنور، انہیں اگنور کیجئے اور ان کی باتوں پر توجہ نہ کیجئے، اور یہ جو طرح طرح کی ابحاث شروع کرتے ہیں ان ابحاث کو بھی پس پش ڈال دیجئے، خود ہی خاموش ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء اہل سنت کو خانقاہوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ آگے بڑھنے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے سکندر ملک صاحب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیں جی، اس کے بعد ہیں ہمارے ساتھ رمضان زاہد سائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرشد محترم دعا کی درخواست۔ وعلیکم السلام یا رمضان، کیف الحال؟ اللہ کریم آپ کو اپنے کرم خاص میں رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص عطا فرمائے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہیں ہمارے ساتھ عاصم مغل صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ علی کل حال۔ مفتی صاحب، کسی ادارے میں کام کرنے کے لیے جعلی ڈگری بنوا سکتے ہیں جبکہ کام کی بہت ضرورت ہو؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ بالکل نہیں بنوا سکتے۔ ضرورت کے تحت تو پھر لوگ کہیں گے رشوت کی بھی بہت ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو کیا رشوت کے جواز کو بیان کر دیا جائے، دھوکے کے جواز کو بیان کر دیا جائے؟ تو جعلی ڈگری جو ہے نا وہ نہیں بنا سکتے، اور جعلی ڈگری کی بنا پر جاب حاصل کرنا بھی ناجائز ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ہمارے ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں تو آپ کو یاد ہوگا ماضی میں جعلی ڈگریاں نکلنے کا ایک تسلسل چلا تھا، سیاستدانوں کی بہت سارے ایسے تھے جن کی جعلی ڈگریاں نکلی تھیں، تو بہرحال یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد ہیں فرحان رضا صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ فرحان رضا، دعاؤں کی درخواست ہے۔ وعلیکم السلام یا فرحان، کیف الحال؟ اللہ کریم آپ کو اپنے کرم خاص میں رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص عطا ہو۔ اس کے بعد ہیں ہمارے ساتھ جناب عثمان نقشبندی، کہتے ہیں قبلہ مفتی صاحب، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں بندہ بار بار توبہ کرتا ہے اور بندہ کچھ ہی دنوں بعد نفس و شیطان کے وسوسوں اور چالوں میں آ کر دوبارہ وہی غلطی کر بیٹھتا ہے، پھر شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے پشیماں ہو کر دوبارہ عہد اور توبہ کرتا ہے کہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔
گناہ چھوڑ دینے کے بعد دوبارہ اس کی طرف رغبت نہ ہو اور نیکیوں پر استقامت مل جائے، اس کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبۃ النصوح عطا فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے، اور ہمارا جو میلان قلب ہے وہ نیکیوں کی طرف رہے اور گناہوں سے ہم دور ہو جائیں۔ یہ کیفیات ہوتی ہیں بحیثیت بشر، یعنی بحیثیت انسان ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان ایک گناہ سے توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اور پھر اس سے اس گناہ کا جو ہے اس سے وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اس پر حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار توبہ کرتے رہیں، اور اس میں اہل علم نے لکھا کہ اگر بندہ ایک دن میں کسی ایک گناہ سے 70 بار بھی سچی توبہ کرے، 70 بار، تو اللہ کریم اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو آپ کے اندر یہ طلب ہے کہ آپ سچے تائب ہو جائیں، یہ بھی توبہ کی ایک صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے۔ تو اگر ندامت ہو رہی ہے، یہ بھی توبہ کی ایک قسم ہے۔ اب جہاں تک یہ ہے کہ کیسے استقامت ملے، اس میں ایک تو آپ یہ کریں کہ اہل دل کے ساتھ رہیں۔ اہل دل سے مراد اولیاء اللہ، نیک لوگ، جن کی محفل میں ذکر ہوتا ہو، جو بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہوں، جن کی عادت ہو درود پاک پڑھنا، ان کے ساتھ رہیں۔ اگر تو آپ کو ایسے لوگوں کی صحبت میسر آ جائے جو صاف دل ہیں، صاف نیت ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھیں، اور اگر بالفرض میسر نہیں آ رہی، تھوڑا سا مشکل ہے آج کے دور میں، تو پھر آپ تلاوت قرآن کو لازم اختیار کریں، یعنی روزانہ تلاوت قرآن کریں، درود پاک کو لازم اختیار کریں، روزانہ درود پاک پڑھیں۔ پھر اسی طرح جو احوال تصوف ہے، احوال صوفیہ ہے، ان احوال صوفیہ کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رسالہ قشیریہ پڑھ لیجئے، قوت القلوب پڑھ لیجئے، اسی طرح جو ہے وہ آپ احیاء العلوم پڑھ لیں، مکاشفۃ القلوب پڑھ لیں، تو انشاءاللہ الجلیل فائدہ ہوگا۔ تو آپ اس طرح اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ پر استقامت عطا فرمائے، لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ مایوس نہ ہو۔ شیطان یہی کرتا ہے کہ 2-4 بار توبہ ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں نہیں، تم تو اب مردود ہو، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے عرش پر یہ عبارت تحریر فرمائی تھی کہ وسعت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر وسیع ہے، اور اسی طرح سبقت رحمتی علی غضبی کے بھی الفاظ ملتے ہیں، اور وسعت رحمتی کل شیء، ان کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ تو بار بار توبہ کریں، اللہ کریم توبہ کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ الجلیل۔ محمد اسماعیل صاحب ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، کالا لباس پہننا کیسا؟ ہمارے یہاں سندھ کی جو بھی بغیر کے نام سے مشہور ہے، انہیں ناجائز ہمارے سندھ میں عبد الرحیم سکندری، وہ بھی ناجائز کہتے تھے، جبکہ دیگر ہمارے اہل سنت کے علماء جائز بتاتے ہیں۔ محمد اسماعیل صاحب، ہمارا جو فتویٰ ہے سیاہ لباس کے حوالے سے، وہ ان ایام میں جن میں دوسروں کے ساتھ مشابہت ہو اس میں منع کیا جاتا ہے۔ عام حالات میں جو سیاہ لباس پہننا ہے اس کے جواز کا فتویٰ ہے۔ اب یہ مفتی عبد الرحیم سکندری رحمہ اللہ بڑی علمی شخصیت تھے، غالباً اگر یہ وہی ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں، تو اگر ان کی کوئی دلیل تھی، ان کی کوئی عبارت ہے تو وہ آپ پیش کیجئے، لیکن عمومی طور پر سیاہ لباس کی حرمت پر کوئی نص قطعی وارد نہیں ہے۔ اب اگر حرمت کہیں پر آتی بھی ہے تو وہ مشابہت کی وجہ سے ایام خاص میں آتی ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارف صاحب ہیں، آج کل ایک مسئلے پر کافی بحث چل رہی ہے
بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک غوث اعظم رہیں گے اور ان کے بعد کسی کو غوث اعظم نہیں کہا جا سکتا، جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں ایک غوث اعظم ہوتے ہیں اور وہ حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ کو بھی غوث اعظم قرار دیتے ہیں۔ اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا صحیح موقف کیا ہے؟ عارف صاحب، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن کیا کیجیے کہ آپ کا سوال آ گیا ہے تو کچھ باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ ایک شعر ہے، کہا جاتا ہے کہ سچ تو کہہ دوں، سچ تو کہہ دوں مگر اس دور کے انسانوں کو بات جو دل سے نکلتی ہے بری لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ تب جاتے ہیں پھر بعض لوگ کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ بیسیکلی ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر یہ مسئلہ آنا نہیں چاہیے تھا میری رائے میں، لیکن یہ سوشل میڈیا پر نہ صرف آیا بلکہ زور و شور سے چل بھی رہا ہے۔ اس میں چند باتوں کو سماعت کیجیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میری رائے آپ نے پوچھی کہ میرا کیا موقف ہے۔ میرا وہی موقف ہے جو حضرت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ غوثیت کبریٰ کا جو مقام اور منصب ہے اس پر فائز ہیں حضور سیدی و سندی و مرشدی و آقائی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، اور آپ ہی کو غوث الاعظم کہا جاتا ہے، اور حضور غوث اعظم سے لے کر حضرت امام مہدی تک غوثیت کبریٰ حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، اور پھر وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو منتقل ہو جائے گی۔ یہی میرا موقف ہے۔ اب گزشتہ دنوں ایک کتاب لکھی گئی اور اس کتاب میں حضور سیدنا شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے فضائل و مناقب کو بیان کیا گیا، اور غوث اعظم کا لفظ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ کے لیے استعمال کیا گیا۔ میں ذاتی طور پر، یہ بھی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں کہ جو اکابر اولیاء ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کا جو روحانی مقام و مرتبہ ہے اس میں تقابل نہیں کیا جائے گا، یعنی مقابلہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں بڑا ہے اور فلاں چھوٹا ہے، ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے، آپ اس کو بیان کریں۔ اولیاء کرام میں مقابلہ کروانا یا کرنا یہ درست نہیں ہوتا۔ اب جو کتاب لکھی گئی غالباً نام ہے اس کا سیرت غوث الاغواث، پھر اس کے اوپر ایک جوابی سلسلہ شروع ہوا قادریوں کی طرف سے، اور یوں لگ رہا ہے کہ اب میدان میں شاذلی اور قادری آمنے سامنے ہیں۔ مجھے یہ صورتحال دیکھ کر اتنا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ میں بس ان کے لیے دعا کرتا ہوں، غصہ کوشش کرتا ہوں نہ کروں، لیکن دعا کرتا ہوں کہ انہیں اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، قلب سلیم عطا فرمائے، کہ ہمارے بعض لوگوں نے اہل سنت کو کہاں پر پہنچا دیا۔ ہم اپنے مخالف مکاتب فکر کو دیکھیں، مدارس کے حوالے سے، تحاریر کے حوالے سے، تصانیف کے حوالے سے، کہ وہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، اور ہمارے ہاں بڑے بڑے نام ایسی ایسی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں۔ بالفرض کسی کا ایک موقف ہے بھی، میں یہاں پر یہ بات ذکر کر دوں کہ میں اس نظریے کے ساتھ ہوں جو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کا ہے، اور غوثیت کبریٰ حضور سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے لیے مانتا ہوں۔ اب وہ جو طبقہ ہے جنہوں نے کتاب لکھی اور شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ کے فضائل و مناقب کو بیان کیا، یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ مسئلہ نہ ضروریات دین سے ہے اور نہ ضروریات اہل سنت سے ہے۔ یعنی اس مسئلے میں اختلاف کی بنا پر بھی کسی کو خارج از اہل سنت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جیسے ایمان ابو طالب والا مسئلہ ہے کہ اس میں اگر کوئی دلیل کے ساتھ ایمان ابو طالب کا قائل ہوتا ہے تو وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ تھا، لیکن اس ایشو کو اتنا بڑا بنا دیا گیا۔ اب اس ایشو کے اتنا بڑا بننے کا سبب
اور ایکشن جن کی طرف سے ہوا تھا وہ تو مصنف غوث الاغواث ہی ہیں، اور انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ایک لمحے کے لیے آپ کی تحریر ہے بھی تو آپ اپنے پاس رکھیں میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ آپ اسے مارکیٹ میں اس طرح پبلش کریں گے اور اس طرح اس میں کچھ جملے ایسے لکھے گئے، وہ ابھی مجھے ایک میرے دوست بتا رہے تھے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے، واللہ عالم، چلے میں اسے کوٹ نہیں کرتا چونکہ میں نے خود وہ عبارت پڑھی نہیں ہے تو غلطی نہ ہو جائے، یعنی اس میں اس طرح کی بات تھی، منسوب تھی، واللہ عالم اس کا کیا سیاق و سباق ہے میں پڑھ لوں گا، کہ جو غوث وصال کر جاتے ہیں ان کی حیثیت اسی طرح ہوتی ہے جس طرح ریٹائرڈ افسر. اب یہ غلط جملہ ہے اگر لکھا ہے تو کتاب کے اندر، یہ مجھے کسی مولانا صاحب نے بتایا، مستند عالم ہے انہوں نے بتایا، اگر یہ لکھا ہے تو بالکل غلط ہے. اب آپ کا جب قلم چل رہا ہے، آپ دیکھیں اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے. الحاد اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، بد مذہبیت اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور آپ غیر منصوص مسائل کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی نئی بحث لے کر بیٹھ گئے جس کی انتہا نہیں ہے. تو انہوں نے شروع کیا، پھر لازمی سی بات ہے کہ جواب تو آنا تھا، تو بہت سارے لوگوں کی طرف سے جواب بھی آیا. اب جو جواب آیا ہمارے طبقے کی طرف سے، انہیں بھی میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ ٹھیک ہے انہوں نے اختلاف کیا یا ایک ایسی بات کی جس کے اعلیٰ حضرت قائل نہیں تھے، اعلیٰ حضرت کے اشعار کے اندر شان غوث اعظم وراء الورا ہے، کیا ہی بات ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود وہ ہیں تو مسلمان نا. یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ وہ کافر ہو گئے، معاذ اللہ، مرتد ہو گئے یا مردود ہو گئے یا بد مذہب ہو گئے، تو آپ ان کے لیے برے الفاظ القاب استعمال کریں. احترام مسلم بھی تو کوئی چیز ہے میرے بھائی. اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے اس نے اختلاف کیا، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے اگر سوقیانہ زبان استعمال کی جاتی ہے تو میں اس کو بہت برا سمجھتا ہوں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں ایک اور مسئلہ ہوا تھا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے ایک جملہ کہہ دیا تھا حضرت احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی اولاد کے حوالے سے، خانقاہ کے حوالے سے، کہ یہ سادے لوگ ہاتھ چموانے کے لیے، اس طرح کا کوئی جملہ تھا. تو سارے سعیدی حضرات جو ہیں وہ ان کے خلاف ہو گئے اور ایک بدتمیزی کا بازار جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گرم ہو گیا. اب اس میں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کے جملے نہیں کہنے چاہیے. بڑوں، آپ یقین کیجئے کہ ہمیں بھی بہت اختلافات ہوتے ہیں. میں نے تو اپنے اوپر واجب کیا ہوا ہے کہ میں جو اختلافی چیزیں انہیں کبھی سوشل میڈیا پہ لاؤں گا ہی نہیں. یعنی اگر کسی سے اختلاف ہے اور اللہ نے انہیں عزت دی ہوئی ہے تو آپ ان کا نام لیں گے تو لازمی سی بات ہے کہ انتشار ہوگا. تو انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا انہوں نے یہ کر لیا. اس کے بعد جو سعیدی برادران ہیں، سعیدی صاحبان ہیں، ان کی طرف سے جو ریئیکشن آیا وہ بھی بہت شدید تھا. بد کلامی، بدتمیزی، سوقیانہ زبان. کل اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ شخصیت پرستی. میں ہمیشہ یہ بات سمجھاتا رہتا ہوں کہ میرے بارے میں کسی نے کچھ کہہ دیا تو کیا اب میرے مریدین اس پہ چر دوڑے؟ یا مریدین کو کیا یہ سوچ دینی چاہیے کہ جو مرشد کا غدار ہے وہ معاذ اللہ موت کا حقدار ہے؟ وہ جس طرح کسی زمانے میں ایک نعرہ چلا کرتا تھا نا، یاد ہے؟ تو کیا یہ کیا جائے؟ تو معاشرے کے اندر انتشار ہوگا، افتراق ہوگا، تھوڑی برداشت کریں. اگر انہوں نے غلطی کر دی، آپ اپنے مریدین کو کہہ دو بھائی منہ بند کر لو. احترام مسلم تو ہے نا، یا احترام مسلم بھی ختم ہو گیا؟ آداب اختلاف بھی کوئی چیز ہوتی ہے، عقل سے کام لینا چاہیے، فکر سے کام لینا چاہیے. تو بہرحال انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. صاحب کتاب کو، سیرت غوث الاغواث والے، انہوں نے کر دیا. جواب تو پھر آئیں گے، ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، لیکن افسوسناک ہے سوشل میڈیا پر یہ چیزیں قطعاً نہیں آنی چاہیے تھی. میں اس سے براعت کا اظہار کرتا ہوں اور یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اہل سنت کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. اور اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہے بھی تو یہ یاد رکھیں کہ بد کلامی ذاتیات نہیں ہونی چاہیے. مصنف جو ہے نا وہ نفس پرست ہو یا عادل نہ ہو تو بڑی بربادی آتی ہے. اور کچھ ایسے موضوعات ہیں جن میں اختلاف اگر ہوتا بھی ہے، آپ کے پاس اور دلائل بھی ہیں، تو آپ یہ دیکھا کریں کہ جس وقت میں ہم موجود ہیں یہ وقت متحمل نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو سوشل میڈیا پر لے کر آئیں اور عوام کی نظر کریں. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اب شیخ ابوالحسن شاذلی رحمہ اللہ ہمارے سر کے تاج، مجھے ذاتی طور پر
شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ سے بہت روحانی طور پر نسبتیں حاصل ہیں. دعائے حزب البحر میری جو ہے وہ پتہ نہیں، اس دن مجھے ایک بھائی نکال کے دکھا رہے تھے، حمزہ، دعائے حزب البحر جو ہماری تھی، جو اپلوڈ ہوئی تھی مختلف چینلز پہ، وہ 40 ملین کے قریب گئی بھی ہے. 40 ملین کے قریب، مطلب ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اور سنتے ہیں. شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ کا فیضان ہے. لیکن حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی اپنی نسبت ہے. اب شاذلی اور قادری آمنے سامنے، یہ ایک نیا باب کھل جائے گا. تو آپ سے گزارش یہ ہے، میرے بھائی کیا نام تھا، عارف صاحب، کہ آپ ان بحثوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں، موقف وہی رکھیں جو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا ہے. اور یہ کہنا کہ غوث اعظم وصال کے بعد معاذ اللہ جو بھی غوث اعظم ہے وہ وصال کے بعد ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، نیا اپنی حیات میں آ جاتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. ہمارے نزدیک غوثیت کبریٰ کا منصب آج بھی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، جو آپ کے بعد حضرت امام مہدی کو ملے گا. اور شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ کی اپنی شان اور اپنا مقام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. اچھا جی، ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. آج کا جو لائیو ہے وہ بالجبر چل رہا ہے، طبیعت کی ناسازی کے باوجود. چند اور سوالات میں شامل کرتا ہوں، پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ اکبر. نصیر احمد صاحب ہیں، سلام قبلہ مفتی صاحب، شرعی رہنمائی فرمائیں. قبلہ، اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو مذاق میں کافر یا شیطان کہہ دے تو کیا کہنے والا کافر یا شیطان ہو جائے گا؟ دیکھیں، شریعت میں مذاقاً بھی کسی مسلمان کو کافر کہنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر مذاقاً بھی کہا جائے تو کفر ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مذاقاً کہا تو کفر نہیں ہے اور سیریس ہو کر کہا تو وہ کفر ہے. کفر ہے باہر صورت. تو اگر کسی مسلمان کو کافر کہا ہے تو ایسے شخص پر توبہ واجب ہے، تجدید ایمان بھی کرے گا، تجدید بیعت بھی کرے گا اور تجدید نکاح بھی کرے گا. نہیں کہنا چاہیے. اسی طرح شیطان کہنے سے تو اگر شیطان کہا ہے تو اس سے کفر کا حکم تو نہیں دیا جائے گا، لیکن یہ کہ اس پر بھی توبہ واجب ہوگی. اس طرح کے جملے جو ہے وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے. اچھا جی، اب یہ ہمارے بھائی ہیں عارف صاحب، آپ نے سوال کیا ہے، میں اس کا جواب جو ہے نا وہ آپ کو مختصراً دے دوں کہ میری جو رائے ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل چیز ہوتی ہے قرآن و سنت کے مطابق کسی کا زندگی بسر کرنا. ٹھیک ہے؟ اور علماء کرام جو صاحب رائے ہیں ان سے آراء لی جاتی ہیں اور وہ وقتاً فوقتاً اپنی آراء دیتے بھی رہتے ہیں. میرا معاملہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا فیز ہوتا ہے کہ جس میں آراء تبدیل بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو بہرحال میں فی الحال اس پر سکوت اختیار کروں گا. ذاتیات کے حوالے سے کوشش کریں، آپ پوچھنا چاہیں ضرور پوچھیں، لیکن یہاں پر نہ پوچھیں. اب مجھے اتنی ساری چیزیں بیان کرنی پڑیں گی کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ اس کا متحمل نہیں ہے. حکمت ہوتی ہے نا. اب بالمشافہ ملاقات کر کے انشاءاللہ پوچھیں گے تو آپ کو جواب عرض کر دیا جائے گا. اچھا جی، اس کے بعد کون ہے ہمارے ساتھ؟ اہل دل مفتی صاحب، مجھے آپ کی طبیعت تھوڑی خراب لگ رہی ہے، اگر ایسا ہے تو اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. الہی آمین. بالکل ایسا ہی ہے، طبیعت تھوڑی ناساز ہے بھیا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہر حال میں اپنے کرم خاص میں رکھے. ٹھیک ہے. شہباز رضا صاحب، مفتی صاحب اگر ایک ملک میں کرپشن، سفارش، ناانصافی اور میرٹ کی پامالی عام ہو جائے تو اسلام ایسے نظام کے بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ کیا صرف حکمران ذمہ دار ہیں یا عوام اور اہل علم کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ اور ایک عام مسلمان اس نظام کی اصلاح کے لیے شرعی حدود میں رہتے ہوئے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جب پورا نظام ہی خراب ہو جائے تو ایک فرد تنہا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب اس میں کچھ لوگ ہیں جو غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بہت ساری خرابیاں ہیں لیکن ایک نظام ہے.
اسی نظام میں رہتے ہوئے اپنی طاقت کے مطابق جو آپ کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. علماء کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اعلاء کلمت الحق کریں، اور جہاں غلط نظر آ رہا ہے اس سے لوگوں کو منع کریں. ہمارے ہاں کئی جگہوں پر چونکہ ہر شعبے کے اندر خرابیاں ہیں، تو درباری مولوی بھی اویلیبل ہوتے ہیں. تو وہ درباری مولوی جو ہے نا وہ بہت ساری خرابیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھی ایک المیہ ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمارے احوال پہ رحم فرمائے. کم از کم اپنی ذات کی حد تک کوشش کریں کہ ہماری ذات جو ہے وہ خرابی کا سبب نہ بنے. بد دیانتی عام ہے لیکن ہم بد دیانت نہ ہوں. اسی طرح بیرا روی عام ہے لیکن کم از کم ہم بیرا روی کا شکار نہ ہوں. ہماری وجہ سے معاشرے کے اندر بے حیائی عام نہ ہو. تو اپنی ذات کی حد تک کوشش کرتے رہیں. اور آج کل کا زمانہ تو ایسا ہے میرے بھائی کہ بس اللہ اللہ کریں، اور جو وقت ملے وہ وقت آپ مسجد میں گزاریں، تلاوت قرآن کریں، اور دنیا سے تھوڑا بچ کے رہیں. یہ موبائل فونوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے، انٹرنیٹ سے بھی اپنے آپ کو دور کریں تو فائدے میں رہیں گے. اسمارٹ کرافٹ صاحب ہیں، مفتی صاحب جن ممالک میں اذان شافعی اوقات میں دی جاتی ہے ان میں ہم حنفی وقت ہونے سے پہلے گھر پر یا جماعت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا عصر کا وقت پہلے ہو جاتا ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں حنفی جو مقلدین ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ تقلید کو ملحوظ نگاہ رکھتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے فتویٰ پر عمل کریں گے. یعنی ہر چیز کا سایہ اصلی جب 2 مثل ہو جائے گا تو پھر عصر کا وقت شروع ہوگا. تو آپ فقہ حنفی کے مطابق جب وقت شروع ہوگا تو آپ عصر کی نماز ادا کریں گے، فقہ شافعی کے مطابق نہیں. مدثر فضلانی صاحب ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا بڑا کرم ہے بھیا. ذکر اللہ قلب سے زنگ کو دور کرتا ہے، تو زنگ دور ہونے کی کیا علامات ہیں جس سے ہمیں معلوم ہو کہ دل صاف ہو رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ ذکر اللہ جو ہے وہ سائیکل کرتا ہے، قلب کو صاف کرتا ہے، ستھرا کرتا ہے، اور دل کے زنگ کو دور کرتا ہے. اب اس کی علامات ایک تو یہ ہے کہ رقت قلبی، کہ آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے. دوسرا ہے آنکھ سے آنسوؤں کا بہنا، کہ جس کا دل نرم ہوتا ہے اس کی آنکھ آنسو بہاتی ہے. ذکر اللہ سے، تلاوت قرآن سے، یاد مصطفیٰ کریم میں، تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے. اور سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ جس کا دل صاف ہو جاتا ہے، زنگ ختم ہو جاتا ہے، قساوت قلبی نہیں رہتی، تو اسے نیکیوں میں مزہ آتا ہے، گناہ کی طرف اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے. نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے، وہ نوافل زیادہ پڑھتا ہے، درود زیادہ پڑھتا ہے، تلاوت زیادہ کرتا ہے. یہ علامت ہے. اور آپ کرتے رہیے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ دل اتنا ستھرا ہو جائے گا کہ پھر اس کی کیا برکات ہیں وہ میں آپ کو کیا الفاظ میں عرض کروں. انشاءاللہ الجلیل جب آپ کی یہ کیفیت ہوگی تو زندگی مزیدار ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میں نے 2-3 علامات آپ کی گوش گزار کر دی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صفائے قلب عطا فرمائے. اس کے بعد ہیں ربیع النور، اختلاف اور خلاف یا مخالفت میں بنیادی فرق ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی تو مجھے ابھی مستحضر نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا فرق ہیں، یا پھر پوچھ لیجئے گا تو میں دیکھ کر کتاب میں آپ کو بتا دوں گا. یہاں پر صرف میں آپ کے فائدے کے لیے جو بات ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. اختلاف اور مخالفت یہ 2 بڑی اہم چیزیں ہیں. اختلاف کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کا ایک موقف ہے، اس کے موقف پر اس کی ایک دلیل ہے، آپ کے پاس اس کے مقابلے میں ایک اور دلیل ہے، اور اس دلیل سے وہ موقف ثابت نہیں ہوتا جو اس کا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ اپنی دلیل کی بنا پر اپنا موقف اختیار کرتے ہیں اور اس کے موقف سے اختلاف کرتے ہیں. یہ اختلاف ہے. اور مخالفت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ اختلاف رکھتے ہوئے سامنے والے کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور وہ حق پر بھی ہوتا ہے تو آپ اسے قبول نہیں کرتے. یہ مخالفت ہے. مجھے یاد آ رہا ہے غالباً
امام شافعی رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا، آپ نے فرمایا کہ رأیی صوابن، میری رائے درست ہے، لیکن یحتمل الخطأ، خطا کا احتمال رکھتی ہے۔ رأیی صوابن یحتمل الخطأ، میری رائے درست ہوتی ہے لیکن اس میں خطا کا احتمال ہے کیونکہ میں انسان ہوں۔ پھر فرماتے ہیں ورأی غیری خطأ، میرے غیر کی جو رائے ہے وہ خطا ہے آپ کی دلیل کے مطابق، لیکن فرمایا یحتمل الصواب، وہ بھی درست ہونے کا احتمال رکھتی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری رائے درست ہے لیکن اس میں غلطی کا احتمال ہے، اور میرے غیر کی رائے غلط ہے میری رائے کے مطابق، امام شافعی فرما رہے ہیں، لیکن اس کے درست ہونے کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے وہ درست ہو۔ تو اختلاف میں کیا ہوتا ہے کہ وسعت ہوتی ہے، اختلاف میں بندہ ذاتیات پر نہیں آتا۔ مخالفت میں کیا ہوتا ہے کہ وسعت ختم ہو جاتی ہے اور ذاتیات پر آ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر مخالفت ہوتی ہے، کس نام پر؟ اختلاف رائے کے نام پر۔ یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات سمجھاتا رہتا ہوں کہ دیکھیں، جس طرح مجھے یہ حق حاصل ہے نا کہ میں اپنی ایک رائے رکھوں، تو سامنے والے کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ میرے رائے کی دھجیاں بھی اڑا دے، یہ اس کا رائٹ ہے۔ میں اس سے اس کا رائٹ تلف نہیں کر سکتا۔ جس طرح میرا رائٹ ہے میں رائے دوں، تو اس کا بھی تو رائٹ ہے کہ وہ میری رائے سے اتفاق کرے یا اختلاف کرے۔ یہ وسعت پیدا کرنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ اس نے میری رائے سے اختلاف کیا تو اب یہ مردود ہو گیا۔ تو بھائی میری رائے جو ہے وہ کیا نص ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، میری رائے، اس سے کوئی بھی اختلاف کر کے کوئی دائرہ شریعت سے یا دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہو جاتا۔ ہمارے یہاں یہ کیا جاتا ہے، وہ پیری مریدی کے اندر بھی ہوتا ہے نا، یہ جو بڑے خطرناک قسم کے مرید ہوتے ہیں، آپ کے علاقے والے بھی ہیں، ٹھیک ہے بعض، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی اس نے تو مرشد سے اختلاف کیا ہے، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو یار مرشد سے اختلاف جو ہے وہ جہنمی ہونے کا سبب تو نہیں ہے، کر سکتا ہے، بندے کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے۔ تو اختلاف رائے اچھی چیز ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اختلاف جب علم سے پیدا ہوگا نا، تو مخالفت جن دو کے درمیان ہوگی ان میں محبت میں کمی کبھی نہیں آئے گی، محبت میں اضافہ ہوگا۔ اور اختلاف جب حسد کی پیداوار ہوگا، پھر سب سے جو ہے وہ نفرت پیدا ہوگی، مخالف سے بھی نفرت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے احوال پہ رحم فرمائے۔ چلے جی، وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ میں بالکل شارٹ کٹ میں سوالات پڑھ لیتا ہوں اور ون لائن میں جواب جو دے سکتا ہوں وہ دے دیتا ہوں۔ محمد حسان صاحب، مفتی صاحب دعائے حزب البحر کون پڑھ سکتا ہے؟ کیا اس کی اجازت ضروری ہے؟ سب پڑھ سکتے ہیں، اجازت مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور میں اکثر جو ہے وہ دعائے حزب البحر پڑھنے کی اجازت دیتا رہتا ہوں کہ آپ اسے پڑھیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، میری طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ مہتاب حسین صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کا کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ مفتی صاحب میری والدہ کی صحت کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ مفتی صاحب میں ارشد رضا اتاری ہوں، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ اچھا، یہ ارشد رضا رمضان میں جو تھے نا، ابھی پہچانا بھیا، اہل دل آئی ڈی انہوں نے چینج کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے ارشد رضا پہچان لیا بھائی، آپ تو پکے سائل تھے ہمارے، بالکل پہچان لیا ہے، پورا رمضان ہی ہمارے ساتھ تھے۔ مفتی صاحب سوال عرضی ہے کہ جب فیس بک پر فرینڈ بنائے جاتے ہیں تو خود بخود فالو ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگ گناہوں والی ویڈیوز بناتے ہیں، تو کیا ان کو فرینڈ بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہماری نیت ہوتی ہے کہ جو اچھی ویڈیوز ہم شیئر کریں تو وہ ان تک پہنچ جائے، برائے کرم رہنمائی فرمائے۔ بالکل بنا سکتے ہیں، جو وہ غیر شرعی چیزیں شیئر کر رہے ہیں اس کے وہ ذمہ دار ہیں، اور اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں، ٹھیک ہے؟ ہم جاتے ہیں، اچھے لوگ بھی ملتے ہیں، برے لوگ بھی ملتے ہیں، اور ان کو قریب بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ دینی رنگ میں رنگ جائیں، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ کے آئی ڈی سے کوئی چیز جو ہے وہ ایسی شیئر نہیں ہونی چاہیے جو کہ غیر شرعی ہو۔ سرکاری اداروں کا مال جیسے اسکول کی کتب، ہسپتال کی ادویات وغیرہ اپنے جان پہچان والے شخص کے ذریعے حاصل کر کے استعمال کرنا کیسا؟ یہ سب ہمارے معاشرے میں معمول بن چکا ہے۔ اگر تو آپ حقدار نہیں ہیں اور تعلقات استعمال کر کے آپ نے ان چیزوں کو حاصل کر لیا، تو جو حقدار تھا آپ نے اس کے حق کو تلف کیا۔ یہ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ نے لوگوں کے لیے سوال کیا ہے قادری افندی صاحب، تو یہ میں اس طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے،
اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جو حقدار نہیں ہیں وہ نہ لیں. اللہ تعالیٰ انہیں بہت عطا فرمائے گا, اپنا مال زیادہ مل جائے گا, اپنے مال سے خریدیں. لالچ جو ہے نا وہ انسان کو مرواتی ہے, تو بہرحال یہ جائز نہیں ہے, اور جو حقدار ہے وہ لے سکتا ہے. مہتاب حسین صاحب, مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور عمر میں برکت عطا فرمائے, الہی آمین. مہتاب بھائی جزاکم اللہ. نصیر احمد صاحب کے مفتی صاحب لائف انشورنس بیمہ پالیسی کروانا کیسا ہے؟ اس پر آپ دارالفتاء سے تحریری فتویٰ لیجئے, میں اس پر فتویٰ دیتا ہی نہیں ہوں. یہ جو آج کل تکافل اور بیمہ پالیسیز چل رہی ہیں مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتی, اور میرا اس میں کوئی گہرا مطالعہ بھی نہیں ہے, تو میں ریفر کر دیتا ہوں مختلف لوگوں کی طرف. اچھا جی, راہیل آصف صاحب ہیں, السلام علیکم. میری منگنی کر دی ہے, میرے پیرنٹس نے میرا بغیر پوچھے مجھے بعد میں بتایا ہے. اب میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا, اس سے کیا کروں بتا دیں. اس پر میں نے پچھلے پروگرام میں جواب دیا تھا. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پیارے پیارے بھائی کہ جو سوال کر کے بھاگ جاتے ہیں اور جواب نہیں سنتے. تو راہیل آصف صاحب, آپ کے اس سوال کا جواب میں نے پچھلے لائیو میں بڑی تفصیل سے دیا تھا, ٹھیک ہے؟ تو آپ وہ والا لائیو جا کے سنیے تو انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. اچھا جی, ربیع النور صاحب, آپ منگل کو ہی یہ نشست کیوں فرماتے ہیں؟ اگر حضور غوث اعظم کے طریقے کی بنا پر فرماتے ہیں تو مغرب کے بعد تو شب بدھ لگ جاتی ہے. میں اس لیے نہیں کہ میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے طریقہ کار کے مطابق, اللہ کرے ہم ان کی نسبت میں کامیاب ہو جائے, میرے جو اپنے معمولات ہیں ان میں مجھے جو سوٹ کرتا تھا دن وہ منگل کا تھا, اور شب بدھ اگرچہ لگ جاتی ہے تو اس لیے کرتے ہیں. بس اللہ برکت دینے والا ہے, آپ دعا کریں اس دن میں, اس رات میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اہل دل مفتی صاحب, آپ نے پچھلی لائیو میں آپ کا جواب دیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے بھیا. اگر کسی جوان لڑکے کی نظر کافی ویک ہو تو کیا اس کی شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ اور اگر اس نظر کا اثر بچوں اور پورے ہو تو بچوں کا کیا حکم ہوگا؟ شادی بالکل کرنی چاہیے. ہمارے یہاں جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی تو شادیاں ہوتی ہیں نا, نابیناؤں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ جس سے شادی ہو رہی ہے انہیں سب کچھ بتا دیا جائے, اور ضروری نہیں ہے کہ بعد میں جو ہے وہ ان کے کیا کہتے ہیں اولاد بھی ایسی ہی ہو, یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے نابینا کو بینا اولاد بھی عطا فرماتا ہے, لیکن بہرحال شادی کرنی چاہیے, بغیر شادی کے نہیں رکھنا چاہیے. ربیع النور صاحب جزاک اللہ. مفتی معاذ مدنی صاحب نے فرمایا تھا استاد سے بھی ادباً اختلاف کیا جائے اگر وہ غلط ہیں, لیکن طلبہ ہمت نہیں کر پاتے. امام ابو یوسف اور امام محمد تو بڑی ہمت والے تھے, امام اعظم سے اختلاف کیا کرتے تھے, اور وہ اکثر مسائل میں اختلاف ہے. اس میں استاد کی شفقت کا بھی معاملہ ہوتا ہے نا. بعض استادوں نے جو ہے نا وہ غیر ضروری طور پر ڈرا دھمکا کے رکھا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو دائرہ ادب میں رہتے ہوئے اختلاف کیا جا سکتا ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور جب علم مضبوط ہوگا تو ہمت بھی آئی جاتی ہے, ٹھیک ہے؟ اہل دل جزاک اللہ خیرہ. مفتی صاحب اللہ پاک آپ کو, ٹائم کیا ہو رہا ہے بھیا؟ 11 بج گئے. ہمیشہ سلامت رکھے, آمین الہی آمین. منصب ہارون صاحب, مفتی صاحب السلام علیکم. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ حضور غوث اعظم غوث پاک کا فرمان ہے کہ اے عمل حاصل کرنے والے اخلاص حاصل کر ورنہ فضول مشقت مت اٹھا, اس پر تشریح فرمائیں. لازمی سی بات ہے کہ اخلاص قبولیت کی شرط ہے, اور بغیر اخلاص کے عمل قبول نہیں ہوتا. تو اگر آپ جو عمل کر رہے ہیں اس میں اخلاص نہیں ہے, ریاکاری ہے, تو یہ فضول میں مشقت ہے, اجر نہیں ملے گا. وہ ایک حدیث مبارکہ ہے نا کہ قیامت کے دن ایک شہید, ایک سخی اور ایک قاری کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, اور اس کا سبب یہی ہوگا کہ تم نے جان دی
اس لیے کہ تمہیں بہادر کہا جائے، تم نے مال صرف کیا اس لیے کہ تمہیں سخی کہا جائے، تم نے علم حاصل کیا اس لیے کہ تمہیں عالم کہا جائے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو فضول ہو جاتا ہے عمل، بلکہ صرف فضول نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات تو اس پر وبال ہے، وعید کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچائیے، یہی مراد ہے۔ محمد حسان صاحب، کیا مجھے اجازت ہے آپ کی طرف سے دعائے حزب البہار کی؟ بالکل اجازت ہے۔ چلیں جی، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق، شریعت و سنت کے مطابق، احکام شرعیہ کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دینی معاملات میں اخلاص عطا فرمائے، جو احباب ہمارے ساتھ موجود رہے سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے معاشرے میں مثبت سوچ اور مثبت فکر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صفائے قلب عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الجلیل بشرط حیات آپ سے اگلے منگل کو پھر لائیو ملاقات ہوگی۔ اگر کچھ سوالات رہ گئے ہوں تو انشاءاللہ الجلیل اگلے لائیو میں ہم انہیں شامل کر لیں گے۔ درمیان میں اگر آپ سوالات ارسال کرنا چاہیں تو آپ پورا ہفتہ ہمیں واٹس اپ نمبر جو ہمارا ہے 031022230001 پر ارسال کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔